अहादीस में ये मजमून मिलता है कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े, एक जुम्मे को पढ़े, अगले जुम्मे तक उसके लिए नूर कर दिया जाता है। और सुभान अल्लाह, जुमा के दिन हो सके तो मरीज की इयादत करें, सदका और खैरात करें, जितना हो सके नेकियां। एक बात याद रखनी है, कोई आम दिन में गुनाह करे यकीनन गलत है, मगर जुमा के दिन गुनाह करेगा तो जहां नेकी 70 गुना, वहां इसका गुनाह भी 70 गुना हो जाता है। तो प्लीज आम दिनों में भी बचना है, मगर जुम्मे को गुनाह नहीं करना है, स्पेशली बचना है। जुम्मे को कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कहता आम दिनों में भी नहीं होनी चाहिए, मगर कितनी अफसोस की बात है कि जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, असर की नहीं पढ़ते। ऐसा ना करें। अल्लाह करे कि ये बात हम समझने में कामयाब हो और इस दिन को इम्पोर्टेंस दे। दुरूद पाक की बेशुमार फजाइल व बरकात हैं। जनाब सादिक व अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और आका फरमाते जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। 100 बार दुरूद पाक पढ़ने में कितना वक्त लगता है, मगर इनाम कितना बड़ा है कि दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और बरोज़े क़यामत उसे शुहदा के साथ रखा जाएगा। अल्लाह करीम हम सबको कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बड़ा ही अजीम शान इस्लाम की तारीख का बड़ा अजीब व गरीब वाक़या पहले मैं आपको सुनाता हूँ। जब इब्तिदाई इस्लाम था, खुलफ़ाए राशिदीन का दौर है, हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मिस्र फतह हुआ तो एक रोज़ अहले मिस्र ने हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला से अर्ज़ की कि हुज़ूर हमारे यहाँ दरियाए नील है, और एक हमारी बहुत पुरानी रस्म है कि जब तक उसको अदा ना किया जाए तो दरिया जारी नहीं रहता है, दरिया सूख जाता। उन्होंने कहा कि कौन सी रस्म है? तो कहा कि हर साल एक कमारी लड़की को उसके वालिदैन से लेकर बड़ा उम्दा लिबास उसे हम पहनाते हैं, बड़ा तैयार करते हैं, जेवरात पहनाते हैं, और फिर उसको दरिया नील में डाल देते हैं, यानी उसको पानी में डिबो देते हैं। हजरत अमर बिन आस ने कहा कि ये कैसी रस्म है, इस्लाम में तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस्लाम आ चुका था और मिस्र फतह हो चुका था, मुसलमानों के अब अहकामात जारी थे। तो आपने फरमाया कि ये इस्लाम तो पुरानी और वहियात रस्मों को मिटाता है, जो पुरानी वहियात रस्में। तो लोगों ने कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो दरिया की रवानी कम हो जाएगी। आपने कहा नहीं हो सकता। अब ऐसा ही हुआ कि दरिया की रवानी कम होती गई। अब लोगों ने सोचा कि अब पानी कम हो जाएगा तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, तो उन लोगों ने वहां से कूच करने का इरादा शुरू किया। हजरत अमर बिन आस ने अब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा और अर्ज की, हुजूर ऐसा ऐसा मामला है और लोग ऐसी बुरी रस्म चलाते थे, मैंने वो रस्म तो मना कर दिया कि इस्लाम इन रस्मों की इजाजत नहीं देता, मगर हुजूर अब तो पानी भी कम होने लग गया। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान देखें। अमीरुल मोमिनीन ने एक खत लिखा और कहा कि ये रुक्का जो है दरियाए नील में डाल देना। आपने एक खत लिखकर भेजा कि ये रुक्का जो है दरियाए नील में डाल देना। हजरत अमर बिन आस को जब वो रुक्का पहुंचा, वो लेटर पहुंचा, तो आपने उस लेटर में क्या देखा कि लेटर में लिखा था, ए न दरियाए नील, अगर तू खुद जारी होता है तो ना जारी हो, और अल्लाह के हुक्म से जारी होता है तो मैं वाहिद कहार अज़्ज़ वजल से अर्ज गुजार हूं कि तुझे जारी फरमा दे। हजरत अमर बिन आस ने वो रुक्का जो है दरियाए नील में डाला। अल्लाह अकबर। एक रात में दरिया का पानी 16 गज बढ़ गया, और वो दिन है, आज का दिन है, दरियाए नील कभी सूखा नहीं है। मिस्र से वो रस्म ही खत्म हो गई, और सुभान अल्लाह दरियाए नील जारी और सारी है। अल्लाह अकबर। इस एक वाक़े में बहुत कुछ है सीखने को। पहली बात तो क्या सीखने को मिली कि चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। हजरत उमर की शान देखें। हजरत उमर के वाकयात अगर पढ़े ना, जो लोग करामात के मुनकिर हैं या जो लोग औलिया किराम की जनाब कमालात को नहीं समझ पाते, सिर्फ हजरत उमर की सीरत को पढ़ लें। हदीस की किताबों में मजबूत रिवायतों में ये वाकयात मौजूद है। एक बार हजरत उमर के दौर में जलजला आया है, थोड़े अरसे पहले भी
کئی ملکوں میں زلزلہ آیا، بڑی کبائی آئی، لوگ کہتے ہیں ارتھ کوئک آ جائے تو رکتا نہیں ہے۔ ایک تو شان مصطفیٰ ہے کہ نبی پاک نے احد پہاڑ پر ٹھوکر لگا کر فرمایا تھا، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آقا نے ٹھوکر لگا کر زلزلہ روکا تھا۔ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا تھا اور حضرت عمر نے کوڑا نکال کر، درہ نکال کر زمین پر مار کر فرمایا، اے زمین رک جا، کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اور زمین ساکن ہو گئی۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رکا لکھتے ہیں دریائے نیل کے نام اور پھر دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات تو یہ پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کوئی کمال عطا فرمائے، کوئی رب کی عطا ہے۔ یقیناً اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس، کسی صحابی کے پاس، کسی نبی کے پاس، ہاں یہ بات یاد رہے کہ انبیاء کے پاس جو کمالات ہوتے ہیں، جو حق کی دلیل کے لیے وہ پیش کرتے ہیں، وہ معجزات ہوتے ہیں۔ اور ایسی بات جو ہماری عقل میں نہ آئے، کسی اللہ کے ولی سے ہو، صحابہ سے ہو، تو اسے ہم کرامات کہتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ پتا چلی، دوسری بات کیا پتا چلی کہ اسلام جو ہے وہ کیسی کیسی واہیات رسمیں تھی جس کو ختم اسلام نے کیا، اور عورتوں کا کیسا گھٹیا اور کیسا جس کو آپ کہیں کہ واہیات استعمال تھا کہ جوان لڑکی کو ہر سال تیار کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا، غرق کیا جاتا تھا۔ یہ اہمیت تھی اسلام سے پہلے عورتوں کی۔ اللہ اکبر، ایسا دور تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر تھوڑا سا ہم اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی، اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی، مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے۔ باپ کے مرنے کے بعد، اب دیکھیں کیا تھا اسلام سے پہلے کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے۔ معاذ اللہ، اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا۔ کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں گپت گپت کر مر جاتی، جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر اسی گندی حالت میں پھر شہر پر ان کا چکر لگایا جاتا تھا، اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی رسمیں تھی، ایسے رواج تھے۔ عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئی۔ چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت
اور رحمت رکھی. اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں. اللہ اکبر. گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں. اللہ اکبر. عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے. اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں. آؤ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی. کتنی بڑی نعمت اسلام نے قرار دی، مگر آپ جانتے اسلام سے پہلے بیٹی کا حال کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر. بیٹی کی پیدائش کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا. کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا، کئی مہینے تک چہرہ نہیں دکھاتا تھا. یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میری بہت بڑی ذلت ہو گئی ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی. اللہ اکبر. بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو بھی مار دیا جاتا اور بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں کو مار دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. کیسا پیارا مذہب ہے، کتنا شاندار ہمارا دین ہے. اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن کہتا ہے جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اور وہ غصہ کھاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب سے. اللہ اکبر. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی پہ دبا دے گا؟ الا ساء ما يحكمون. ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں. اللہ اکبر. اب جناب ہوتا کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، مگر اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے کیسا نرم دل دیا تھا. حضرت صعصعہ سنیے گا، حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا کہ وہ خود کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر حضور میں دیکھتا تھا کہ جب کسی کو گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور اس کو وہ دفنانے کا ارادہ کرتا تھا، میں اس کے گھر جاتا، کہتا کچھ پیسے لے لو، بچی مجھے دے دو، دفنانا نہیں، میں اس کی کفالت کروں گا. کہتے حضور 360 بچیوں کو میں نے دفن ہونے سے بچایا، لیکن ایمان نہیں لایا تھا. 2 اونٹنیاں دی، 10 اونٹنیاں دی، بعض اوقات میں نے حاملہ 10 اونٹنیاں دے کر اور ایک اونٹ فدیہ دے کر بچیوں کو بچایا. حضور کیا میرے اس زمانے کا وہ عمل مجھے کوئی اجر دے گا؟ ایمان تو نہیں لایا تھا مگر یہ نیکی کر کے آیا ہے. اللہ کے حبیب نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا اجر تو تمہیں مل گیا نا، تم ایمان لے آئے، دیکھو اس نیکی کے سبب تمہیں اسلام مل گیا. اور سنو، ہم تو یہ کہیں کہ صرف اسلام نہیں ملا بلکہ وہ تو صحابی بھی بن گئے. اللہ کے نبی کے طور پہ ایمان لے آئے نا، پیارے آقا کی صحبت اختیار کر لی تو اللہ نے ایمان بھی دیا، صحابی بھی بنا دیا. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا حال تھا کہ بچیوں کو پھینک دیا جاتا تھا. اب یہاں میں تھوڑی سی بات آج کے دور کی بھی کرنا چاہوں. ہم انشاءاللہ قرآنی احکام عورتوں کے بارے میں بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرتے جائیں گے. ہم میں سے بہت سارے بیٹیوں والے ہوں گے، مگر کیا یہ خبریں نہیں آتی کہ بچی کی پیدائش کی وجہ سے ماں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں؟ معاذ اللہ اب بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ بچی پیدا ہوئی تو کچرا کنڈی پر پھینک دی گئی. یہ تو پھر سے ہم لگتا ہے اسی دور میں جا رہے ہیں. اسلام جو بچیوں کے حقوق لے کر آیا، اسلام جو بچیوں کو برا ماننے کے خلاف عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، بلکہ سنو حدیثیں کیسی ہیں. اے بچیوں والوں تمہیں مبارک ہو، اے بیٹیوں والوں تمہیں مبارک ہو، اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کے بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر اسے ترجیح نہ دے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کر دے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر. یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا، اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے. بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے، دل کو چھو لیتی. سنو تو صحیح اس کے الفاظ کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا. ہائے ہائے، ختم ہو گئی نا بات ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں. ایک اور حدیث سنو، نبی پاک فرماتے جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے. اب اسلام یہاں پر نہ صرف بیٹیوں کا درس دے رہا ہے، اے بہنوں والوں تمہیں بھی مبارک ہو، بہنوں کو حقیر نہ سمجھنا. یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے. اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو
बहनों के हुकूक नहीं थे, उनको कोई विरसे में हक नहीं देता था, बहनों की शादियां नहीं करवाते थे। मगर आज भी कुछ कबाइल सुना है ऐसे हैं, आज भी बदबख्त कुछ लोग ऐसे हैं जो बहनों के हक दबा लेते हैं। अरे बहनें तो गमगुसार होती हैं, बहनें तो भाइयों का मान होती हैं, अरे बहनें होती हैं तो घर में रौनक होती है। अरे बहनों को इज्जत दिया करो, बहनों को प्यार दिया करो। और आज जो बहनों का हक दबाते हैं, आज जो बहनों को जलील करते हैं, न करना। हमारा इस्लाम बहनों से मोहब्बत का दर्स देता है। सुनो बेटियों वालों और बहनों वालों, अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का फरमान है कि जिसकी 3 बेटियां या बहनों की इस तरह परवरिश करे, उनको अदब सिखाए, उनसे मेहरबानी का बर्ताव करे, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बेनियाज कर दे, यानी उनका निकाह हो जाए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा दे। ये इरशाद सुनकर एक हदीस, एक साहबी खड़े हो, साहबा के सवाल भी बड़े कमाल को। यकीन करो हमारे बहुत सारे काम सीधे जो है ना, हमारे लिए बहुत सारी आसानियां साहबा के सवालात ने कर दिया। अब हो सकता है यहाँ मेरा कोई भाई ऐसा बैठा हो जिसकी 3 बेटियां ना हो, हैं, वो कहता है मेरे तो 2 हैं। साहबी ने सवाल किया हुजूर अगर 2 लड़कियों की परवरिश करे तो इरशाद फरमाया उसके लिए भी यही अजर व सवाब है। रावी फरमाता है यहाँ तक कि अगर एक बेटी का भी लोग जिक्र करते तो नबी पाक उसके बारे में यही फरमाते। मगर एक रिवायत और भी मौजूद है कि एक साहबी ने खड़े होकर कहा हुजूर अगर किसी की 1 बेटी हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया 1 बेटी हो तो भी जन्नत वाजिब हो जाती। बेटियों पर शिकायत, बेटियों पर मुंह चढ़ाते हो, बेटियों पर लड़ाई करते हो, अल्लाह अकबर, ये तो जन्नत में जाने का टिकट है। तो अपनी बेटियों से प्यार करें। और बाप जितने बैठे ना, मुझे पता है वो मेरी बात की तायीद करेंगे, शायद पैदाइश पे मुंह चढ़ाया होगा किसी ने, लेकिन आज भी बाप से ज्यादा क्लोज बेटी ही होती है। प्यार वो बाप से बेटी ही करती है। घर जाओ तो बेटी बाप का इंतजार ज्यादा करती है। मगर न जाने क्यों बेटी की पैदाइश को, अच्छा फिर अगर बेटियां हो भी गई, किसी की 3 हो गई, 4 हो गई, नहीं हो रहा बेटा, तो किस बात की लड़ाई है? क्या औरत के हाथ में है कि वो बेटा पैदा करे? खामाखाई घर में झगड़ा, ताने देना उस बेचारी को। अब तो मेडिकल साइंस भी कहती है वो एक किसी एक का कसूर ही नहीं है, अल्लाह की देन है। लेकिन खामाखाई किसी एक औरत पर जो है वो हंगामा करके ना जाने उसकी दिल आजारी का सामान करके ना करे ऐसा। मैं आपको हदीस सुना, और इस्लाम औरतों के हुकूक की शानदार अंदाज से बयान करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है, सुनो, घर पे मेहमान आए तो अच्छा लगता है ना, और कोई बड़ा अहम मेहमान आ जाए, कोई बड़े बुजुर्ग आ जाए तो कितना खुश हो जाते हैं आप। कई ऐसे बुजुर्ग होंगे, कई ऐसे उलमा होंगे, कोई ऐसी शख्सियत जरूर होगी जिसको आप अपने घर बुलाना चाहते होंगे, मगर आप सोचते होंगे यार वो मेरे घर कैसे आएगा, बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा मसरूफ शख्स है, पसंद तो मुझे बहुत है मगर मैं घर नहीं बुला सकता। सुनो, जब तुम्हारे घर बेटी आती है तो बताए कौन मेहमान आता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों को घर भेजता है। हाँ, आपके घर फरिश्ते आते हैं और क्या कहते हैं? फरिश्ते आकर कहते हैं ए घर वालों तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते इस बच्ची को अपने परों के साए में लेते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं ये कमजोर सी जान है जो एक कमजोर जान से पैदा हुई है। जो शख्स इस कमजोर जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा तो कयामत तक मदद खुदा इसके शामिल हाल रहे। तो अब कभी भी बेटियों पर ज्यादती नहीं होने देंगे। हाँ, बेटियों की दुआएं लो, बेटियों की खिदमत करो। और ए भाइयों जिनकी बहनें हैं, हमारा इस्लाम बहनों से मोहब्बत का दर्स देता है। यकीन करें बहनों की दुआएं भाई को बहुत ऊपर ले जाती हैं। खुश नसीब है वो भाई। अच्छा, हमारे एक और निजाम पता है क्या है? जब तक माँ बाप के साथ रह रहे हैं जितने भाई बहनों में प्यार है, अब भाई बहनों में शादी हो गई, सबकी शादियां हो गई और माँ बाप चले गए, तो अब नॉर्मली लोग अपनी बहनों को इग्नोर करते हैं। अब यार मैं तो अपनी बीवी को देखूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, अपनी कमाई को देखूंगा। नहीं, अब भाई का काम है कि वो वालिद का किरदार अदा करे, बहनों को ये एहसास दिलाए कि तुम्हारे माँ बाप चले गए हैं मगर तुम्हारे भाई जिंदा हैं, हर मुश्किल में तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े हो गए। कभी बहनों को ये रियलाइज मत कराना कि वो अकेली कहीं किसी प्रॉब्लम में हो तो वो अकेले में सोचे कि मेरे माँ होती तो मैं किससे माँ से बात कर लेती, बाप होता तो मैं बाप से कह देती, भाई को क्या कहूँ वो तो सुनता ही नहीं है। ऐसे भाई आज भी कि बहनें उन्हें अपना दुख भी शेयर नहीं करती हैं, बल्कि भाइयों को पड़ी नहीं है बहन किधर गई। ये मत करना। अगर तुम अपने माँ बाप की रूह खुश करना चाहते हो ना तो भाई बहन जुड़ के रहो। भाई बहनों में प्यार रखो। ये पैसा सब कुछ नहीं है। अरे जो कुछ मेरे पास है अगर मेरे भाई बहनों पे खर्च हो जाए तो इससे अच्छी क्या चीज है? ये याद रखिए, जो सोशल मीडिया पे हजारों फ्रेंड बनाए बैठे ना कि मेरे 5000 फ्रेंड तो मेरे 10,000 फ्रेंड, किसी दिन बिस्तर पर पड़ोगे ना अस्पताल में तो उस बिस्तर के किनारे तुम्हें तुम्हारे भाई बहन ही नजर आए। उस सोशल मीडिया वाला तुम्हारा जो सारे दिन चैटिंग जिसके साथ व्हाट्सएप पे लगे हुए हो ना ग्रुप में, कोई नजर नहीं आएगा। जब तुम्हारे घर में कोई बच्चे का प्रॉब्लम होगा, रात आधी रात तो अगर तुम्हारे घर कोई आके तुम्हें दिलासा देगा तो तुम्हारे भाई बहन होंगे। है, मैं कई बार बयान में एक मिसाल दे चुका हूँ, चलो आज फिर दे देता हूँ, काश ये बात समझ आ जाए। ये जो फैमिली होती है ना, ये तस्वीर की तरह होती है, और हमने देखा है कि जो ये जो है ना तस्वीर के ऊपर वाला हिस्सा, ये माँ बाप होते हैं। ये टूट जाए ना, माँ बाप चले जाए, पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई, पूछो उनसे जिनके वालिद चले गए, जब ये चले जाते हैं ना तो अपने भाई बहनों को जिस तरह तस्वीर के दाने बिखरते हैं ना, इस तरह बिखरते देखा है। जब तक माँ बाप हैं पहले तो इनकी बरकतें लेना, और जब ये चले जाए ना तो ये दाने बिखरने मत देना।
جوڑ کے رکھنا اپنی فیملی کو. یہ فیملی یہی تو پیار ہے زندگی میں. تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں, جائیداد کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں, تھوڑے کاروبار کے لیے لڑتے ہیں. قربان کر دو, کوئی بات نہیں, بھائی کو تھوڑا زیادہ چلا جائے, میری بہن کے گھر وہی جا رہا ہے نا, یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے, نہ کیا کرے. یہ گھر کی محبتیں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے, عمر میں اضافہ ہو جائے, بری موت سے بچے, اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اور رشتہ داروں میں the closest family member جو ہے وہ بھائی بہن ہیں, وہ ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں. ارے ان کو چھوڑ کر دنیا سے محبتیں جتا رہے ہو؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی. تو اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنا. خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے, خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہو, میں نے دیکھا ہے, بلکہ میں نے ایک طرح سے انٹرویو لیا ہے ایک رشتہ دار کا. یار آپ کی 4 بیٹیاں ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. کہتا ہے یار جب سے بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں رزق کدھر سے آ رہا ہے. بیٹیاں تو کیا آئی ہیں, اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں, کیونکہ اس نے منہ نہیں چڑھایا. کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا, تو غور کرو جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوہ کیا تھا؟ اللہ نے تو بھیجی تھی رحمت تمہارے گھر پہ. تم نے اس وقت بھی اللہ کو ناراض کیا, بیوی کو گالیاں دی, ہنگامہ کیا. اب کہتے ہو رحمت نہیں آ رہی. تم نے تو کتنی ناشکری کر لی. اگر تم سجدہ شکر ادا کرتے, اللہ کی بارگاہ میں راضی رہتے, اللہ بیٹیاں تو دیتا مگر تم پر رحمت کے اور دروازے بھی کھول دیتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے رزق کو بڑھتے ہوئے. تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر آپ نے منہ نہیں چڑھانا ہے, ہاں نہ اپنی زوجہ کو تانے دینے ہیں. اور بیٹیوں کا خیال رکھیں, بہنوں کا خیال رکھیں. اور آگے چلتے ہیں اسی طرح. اچھا, نبی پاک کا انداز اپنی بہن کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دودھ شریک بہن تھی, حضرت شیما, رضائی بہن تھی نبی پاک. اب پیارے آقا کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے کہ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بہن حاضر ہوئی نا, تو نبی پاک ان کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جایا کرتے, اپنی بہن کی آمد پر ان کی دلجوئی فرماتے, ان پر خوب نوازشیں فرماتے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر بچھائی اور اپنی بہن سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا, سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. بہن جانے لگی تو نبی پاک نے ایک لونڈی یعنی ایک اس کو خادمہ بھی دے دی اور 2 اونٹ بھی عطا فرما دیے. اچھا, اپنی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے نبی پاک کا؟ بیٹیوں کو جو ڈیگریڈ کرتے, سنو, خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک کی بارگاہ میں آتی, آقا کھڑے ہو کر استقبال کر اپنی بیٹی کے ہاتھ کو نبی پاک چوما کرتے, کبھی ماتھے پر بوسہ دیتے. پیارے آقا اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے. اور یہی انداز خاتون جنت کا بھی تھا کہ جب نبی پاک خاتون جنت کے پاس جاتے, وہ کھڑی ہو جاتی اور نبی پاک کا استقبال کرتی, پیارے آقا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی, اپنی جگہ نبی پاک کو بٹھاتی. یہ پریکٹیکلی نبی پاک نے بتایا کہ بہن کے ساتھ برتاؤ کیا ہے, بیٹی کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. اب آؤ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ساتھی ہے جس کو ہم سفر کہا جاتا. اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا؟ یہ بھی بڑا پرابلم ہے. اچھا, بعض اوقات لوگ اپنی شاید والدہ سے, میں سے ابھی ماں کی بات سب سے آخر میں کروں گا, اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں, مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں. ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے. میں بیان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. کبھی سوچا آپ نے, ایک تو اللہ نے آپ کا اس کو ساتھی بنایا, اور ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے. ہم کاروبار میں تکلیف میں ہو, ہم باہر کسی ٹینشن میں ہو, کسی بندے سے کسی بات کوئی بری لگ گئی, سارا غصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے, کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی. پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ آج تک میں ویسے سوال کرتا ہوں, وہ شاید غالب گمان ہے کہ جو یہاں ازواج والے, زوجہ والے بیٹھے, شادی شدہ بیٹھے, ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں. ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں, غور کیجیے. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا, ان لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. تو ایسا نہ کرے. جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار, دعاؤں کے آپ کی خدمت گار ہے, آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں. اور نبی پاک کا کیا انداز تھا. میں تو آج اسلام کی, شریعت کی, اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور, آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ. نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا. ہاں, پھر فرمایا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نبی پاک اپنے ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے, کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے, محبت اور پیار کا اظہار فرماتے. سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر. کیا ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے, بلکہ بخاری شریف کی حدیث بتاتا ہوں, اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں
اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا. جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا, بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی, لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو. یہ اسلام سے پہلے بیویوں کا حال تھا. اللہ اکبر. اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا. قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان سے اچھا برتاؤ کرو. اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا. اللہ اکبر. خواتین تو میں کہتا ہوں, میں یہاں انشاءاللہ اس بات کو بھی اگر واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے, جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے. اللہ اکبر. ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی, بہترین لوگوں کی مثال بیان کی, تو نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو, یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے, جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے بدصورت نہ کہے, اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے, آپ کے جلال کی, آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی, بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. حضرت عمر کا حال یہ تھا, آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے, اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے, ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا, تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, مگر میں آپ کے دروازے پر آیا, آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں, آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا, آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس, چند حقوق ہیں, مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے, میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے. نمبر 2, جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے, یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے, میری دھوبن بن جاتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچے کی پرورش کرتی ہے, میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں, تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی, اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں. کتنی پیاری بات بتائی. ہم بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں, ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں, ایک غلطی پر ڈانٹتے. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا, ہر غلطی کی سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ ایسا وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, ٹھیک ہے نا, تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے, تو وہ تو انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات. تو سبحان اللہ, اتنا پیارا مذہب ہے. اب آؤ, اسلام نے عورت کو جو ایک اور روپ دیا ہے, ایک اور مقام دیا ہے, اور وہ مقام ماں کا مقام دیا ہے, اور ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا. ماں کا کیا مقام دیا کہ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ہے. اچھا, اسلام کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے, جو ماخذ ہے, جو مرجع ہے, جس کے ذریعے سے ہم علم و فضل کی نہریں جاری ہوتی ہے, وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. اب ذرا سمجھیے گا ماں کا مقام کیسا. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ. اور سورہ بقرہ, بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی. اگر اس تفسیر کو پڑھے نا تو اللہ اکبر, پتہ یہ چلے گا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت, اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے, جو مین ٹاپک ہے, وہ بھی ماں کا ادب ہی ہے. وہ ایک نوجوان ہی تو تھا نا جس نے ماں کی خدمت کی, اور اللہ نے اس خدمت کا صلہ یہ دیا کہ ایک ایسی گائے ان کو مل گئی کہ جو سونے کے وزن کے مطابق بیچی گئی. تفصیلی واقعہ ہے, میں واقعہ پورا بیان نہیں کرتا, اشارہ دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کا بھی اگر پیغام پڑھے, مفسرین نے لکھا کہ سورہ بقرہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنی ماں کا ادب کرے, اپنے والدین کا ادب کرے. اور جب والدین کا ادب کرتا ہے اللہ ایسے نوازتا ہے, غیب کے خزانوں سے نوازتا. اور ماں کی دعائیں, اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, آپ کے بارے میں آتا ہے. ایک بار سردی کی راتیں تھی, ماں کے لیے ماں نے پانی مانگو. آج کی ماں پانی مانگے تو بیٹا کہتا ہے خود پی لو ماں, بلکہ بچے ماں سے پانی مانگ رہے ہوتے ہیں. بستر پر بیٹھ کر ماں کو آرڈر چلا رہے ہو کہ امی پانی لے آؤ, اچھا چائے بنا دو, امی یہ کر دو. یار ماں ہے یا ہوٹل والی ہے؟ اب تو بوڑھی ہو گئی نا ماں,
اب تو تمہاری باری ہے کچھ ماں کی خدمت کر لو، کبھی خود کھڑے ہو کے پانی پلاؤ، کبھی خود کھڑے ہو کے ماں کو کوئی چیز پیش کرو، اب بھی ماں کو آرڈر دینا ہے۔ مگر کمال ہے ماں کہ بیٹا جوان ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی خدمت سے، پھر بھی اس کا جی نہیں چھڑاتی، پھر بھی اس کی خدمت کرتی ہے۔ ناشتے میں یہ کھانا ہے بیٹا، دوپہر کو کیا کھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ باجد بستامی سے ماں نے پانی مانگا، اب کہتے ہیں ٹھنڈی رات تھی، پانی لے کر ماں کے پاس گئے، ماں کی آنکھ لگ گئی۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو بستر کے کنارے گلاس رکھتا، خود بھی سو جاتا، سرد رات تھی، ساری رات پانی کا گلاس لے کے کھڑے رہے، پتہ نہیں کب ماں کی آنکھ کھل جائے، کب پانی کی ضرورت ہو۔ جب ماں کی آنکھ کھلی نا تو پانی تھوڑا سا نا آپ کی انگلیوں پر لگ گیا تھا، تو وہ برف بن گیا تھا، اتنی ٹھنڈی رات تھی کہ پانی برف بن گیا تھا۔ تو اب ماں نے جب پانی مانگا نا تو جب گلاس کو ڈیٹیچ کیا، گلاس کو الگ کیا نا تو خون نکلنے لگا چمڑی سے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ ماں نے خون بہتا دیکھا، اب ساری بات بتائی کہ ماں اب میں پانی لے کر آیا، آپ آرام کر رہی تھی، میں کھڑا رہا، اب آپ نے پانی مانگا تو برف بن گیا تھا۔ تو ماں نے کیا کہا؟ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ماں کی دل سے دعا لگی نا، وہ با یزید بستامی بن گئے، وہ اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا مقام انہوں نے حاصل کر لیا۔ دیکھیں اچھا، آپ ہو سکتا ہے کسی کو شیطان سوال تو دماغ میں ڈال ہی دیتا ہے نا کہ یار ٹھیک ہے میری ماں بھی تو دعائیں دیتی ہے، کہ ایک ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کو تنگ کرو پھر بھی عموماً اس کی زبان سے دعا ہی نکلتی ہے۔ ایک دعا وہ ہے کہ آپ ماں سے کہیں وہ ماں دعا دے، ایک دعا وہ ہے کہ آپ کہیں نا ماں کو خدمت ایسی کریں کہ ماں کے دل سے دعا لکھیں۔ ہاں آپ کو بغیر بتائے آپ کا والد آپ کو دعا دے، آپ کی ماں آپ کو دعا دے، وہ دعا جو ہے نا، ہاں کتابوں میں لکھا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہاں اگر دل سے دعا نکلے نا، ماں باپ دعا دے دے اور وہ بھی دل سے دعا دے دے، پھر تو کیسا مرتبہ ہے۔ اور سبحان اللہ، ماں باپ کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اور باپ سے زیادہ خدمت کا حق کس کو کہا گیا؟ وہ ماں کو کہا گیا۔ تو آپ سوچیں کہ ماں کے کتنے حقوق بیان کیے اسلام۔ تو مبارک ہو ان خواتین کو، ماشاءاللہ ہمارا اسلام کس کس موقع پر عورت کے کیسے حقوق بیان کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، سوال کرنے والے نے بھی کتنا پیارا سوال کیا، اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون ڈیزرونگ ہے؟ سب سے زیادہ مجھے کس کے ساتھ حسن اخلاق کرنا ہے؟ حدیث کا خلاصہ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا حضور اس کے بعد سیکنڈ؟ فرمایا تیری ماں۔ کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ 3 بار۔ پھر کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد۔ اچھا اب یہاں یہ حدیث تو پوری ہو گئی، مگر سبحان اللہ، اچھا کوئی نارمل آدمی، حدیث جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی کسی مفتی صاحب کی کیا ضرورت ہے، تفسیر کی کیا ضرورت ہے، خود ہی قرآن پڑھ لو، خود ہی حدیث پڑھ لو۔ آج کے دور میں کوئی نارمل آدمی حدیث پڑھے تو خدا نہ خواستہ اس کا رزلٹ کیا لے گا؟ چلو بھائی اب والد کو پوچھنا ہی نہیں ہے، 3 بار ماں کا فرمایا نبی پاک نے، ماں کی خدمت کرو، ابا کو ڈالو سائڈ پہ۔ نہیں، اب اس کی انٹرپریٹیشن پڑھنا ضروری ہوگی، اب اس کی تفسیر اور اس کی شرح پڑھنا ضروری ہوگی۔ اللہ اکبر، علماء کی شان دیکھیں۔ پہلے تو علماء نے یہ ڈیبیٹ کیا کہ نبی پاک نے 3 بار ماں کیوں کہا، 1 بار والد کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جب بھی جو نکلا وہ حق نکلا، وہ ایسی فضول کوئی بات نہیں ہوتی، ہر بات جو ہے وہ بڑی لاجیکلی، بڑی ڈیٹیلڈ، اور اللہ اکبر وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ علماء کہتے ہیں 3 بار جو ماں کہا ہے نا، ایسے ہی نہیں کہا۔ ماں کے بچے پر 3 احسان ہیں۔ نمبر 1، ماں بچے کو پہلے 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے، اس کی جسم میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کتنی تکلیفیں وہ اٹھاتی ہے۔ نمبر 2، جب پیدائش ہوتی ہے، رائٹ دا ٹائم آف پیدائش، وہ بالکل موت کے قریب سے ہو کر آتی ہے، شدید درد اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کئی لوگ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ اور تیسری، ماں مہربانی کیا کرتی ہے کہ اپنے بچے کو پھر پالتی ہے۔ فرمایا ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر، اس لیے 3 بار ماں کہا۔ اور ان تینوں احسانوں میں والد ایک احسان کرتا ہے، وہ بچے کو پالتا ہے، اس لیے 1 بار والد کہا۔ سبحان اللہ، ایک ایک لفظ حکمت بھرا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ عزت والد کی زیادہ کرے گا اور خدمت ماں کی زیادہ کرے گا، یعنی والد کا بھی احترام ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری شریعت ہے۔ تو سبحان اللہ، آج میرے جو بیان کا موضوع ہے کہ اسلام عورت کا کیسا مقام بیان کرتا ہے، ہر روپ میں عورت کے حقوق کو جو ہے وہ سیف کرتا ہے، اس کے حقوق کو بیان کرتا ہے اور اس پر ظلم و ستم سے بچاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، کسی کے گھر میں بیٹی ہوگی، کسی کے گھر میں بہن ہوگی، کسی کے گھر میں زوجہ ہوگی، کسی کے گھر میں ماں ہوگی، ان تمام روپ میں ہمیں خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔
ہے. اور اب جو مجھے مائیں سن رہی ہیں میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو اولاد پر اس کا کتنا خوبصورت اثر پڑتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی 5 سال کی عمر ہے, مدرسے جاتے ہیں, قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زبانی 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب حیران ہیں, پہلی بار بچہ مدرسے آیا ہے, 18 پارے کیسے یاد کر لیے؟ کہا اور بھی تو پڑھو نا. کہا اتنے یاد ہیں. کہاں سے یاد کیے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی, میں ماں کے پیٹ میں تھا, وہ تلاوت کرتی تھی, میں پیٹ میں قرآن یاد کر لیتا تھا. اچھا یقیناً غوث پاک کی کرامت ہے, یہ آج کے دور میں پاسبل ایسے عام جیسے لوگوں کے لیے پاسبل نہیں نظر آتا, لیکن ایک بات تو ہے نا کہ وہ تلاوت کرتی تھی, دودھ پلاتے وقت تلاوت کرتی تھی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خاتون جنت حسنین کریمین کو جب دودھ پلاتی یا جھولا دیتی تھی انہیں قرآن سناتی تھی. آج ہم کیا کرتے ہیں, چھوٹے بچے کو بھی موبائل پکڑا دو, ہر کھلونے میں میوزک, اسٹارٹ سے ہی اس کو میوزک کا عادی ہم بنا رہے ہیں. تو میری مائیں, میرے بھائی, اگر آپ اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو غوث پاک کی سیرت سے سیکھو کہ ماں باپ نیک تھے, اللہ نے اولاد کو کیسا بنا. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں, آج بیان تو ہو رہا ہے نا کہ ماں کے ایصال ثواب کرنا ہے, ماں کی خدمت کرنی ہے, لیکن بچے کو دین کے قریب لاؤ گے تو آپ کی خدمت کرے گا نا. آج کل تو دنیا کے اتنا حوالے کر دیا ماں باپ نے کہ بعد میں خود اپنے بچوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. ارے باپ رے باپ, میرا بچہ بڑا آفیسر ہے, میرا بچہ بڑا ڈگری ہولڈر ہے, وہ فلاں ادارے میں کام کرتا ہے, اس کو برا لگ جائے گا. ارے تف ایسی اولاد پر جس سے ماں باپ بات کرے تو انہیں ڈر لگے کہ بیٹے کو برا لگ جائے گا. اپنے بیٹے کو دیندار بناؤ, انشاءاللہ اگر آپ کا بیٹا صحیح معنوں میں دیندار بن گیا, عالم بنا, مفتی بنا, یا بے شک اچھی کتابیں پڑھ کر قرآن و حدیث پڑھ کر اچھا مبلغ بن گیا, اس بیٹے کو ڈر لگے گا کہیں ماں باپ کو برا نہ لگ جائے. یہ فرق ہوتا ہے. بچہ دین سیکھے تو اب بچہ ماں باپ کا ادب کرتا ہے. تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری زندگی میں بھی ہماری فرما بردار رہے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو ہمیں خود بھی نیک بننا ہوگا اور اپنے بچوں کو نیک ماحول سے وابستہ کرنا ہوگا. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو دیکھیں, ماں کو کہتے ہیں ماں بغداد جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ گھومنے پھرنے نہیں, علم دین سیکھنے. کیسی ماں تھی؟ آپ کہتی بیٹا جاؤ, اب محشر کے دن ملاقات ہوگی. یہاں تو 3 دن کے قافلے میں لوگ نہیں بھیجتے اپنے بچوں, آپ پکنک کے لیے بھیج دیں گے دوستوں کے ساتھ. ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کے بچوں دین کی طرف آنے لگے, ان کو روکا, اب بعد میں وہی بچہ جب نشے اور برے کاموں میں پڑ گیا تو باپ سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ یار میں نے دین سے تو دور رکھا, اب ایسی صحبت مل گئی کہ بچہ یاد سے چلائے. اپنے بچوں کو اب تم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجازت بھی مل گئی ہے کہ والد اپنے بچے کو خود مدنی قافلے میں بھی لے کر آ سکتا ہے. پہلے ہم نے ایک ایج لمٹ رکھی تھی, مگر والد یا بڑے بھائی کے لیے اجازت ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو یا چھوٹے بھائی کو بھی وہ مدنی قافلے میں لائے. تو اپنے بچوں کو مدنی قافلے میں خود لے کر آئیں. آپ آئیں گے تو وہ بھی آ جائیے. 3 دن 12 دن 30 دن یہ تربیت ہوگی ان کی, اور وہ جتنی نیکی کی طرف جائیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کی فرما برداری کی طرف آئیں گے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. تو سبحان اللہ, غوث پاک کی والدہ نے روکا نہیں بلکہ کہا جاؤ بیٹا محشر میں ملاقات ہوتی. مگر نصیحت کیا کی؟ ہر حال میں سچ بولنا. اور سبحان اللہ کیسا سچ بولا تھا. ڈاکو نے حملہ کیا تھا نا, سارا مال بھی واپس کر گئے اور ڈاکو توبہ بھی کر گئے. کیوں؟ کہ آپ نے ڈاکوؤں کے سامنے بھی سچ بولا. سچی زبان سے جو بات نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے. تو یہ ماں کی تربیت تھی نا. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ادب بھی نصیب فرمائے, اور جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. آپ بچوں کی اچھی تربیت کریں, وہ زندگی میں بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے. ہاں آپ کو پتہ ہے بچہ جس کا نمازی ہو کیا پیارا دین ہے ہمارا. یقین کریں ماں باپ خالی بچے کو نیک بنا دے, پھر دیکھو بچہ آپ کے لیے کیسا کام کرے گا. آپ دیکھیں ہر نماز میں بلکہ ہر قاعدہ آخیرہ میں وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اور کیسے دعا کرتا ہے؟ قبلہ رو با وضو بیٹھ کر. کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. فجر پڑھ رہا ہے, 2 بار آپ کے لیے دعا کی. اور کس حالت میں کی؟ با وضو قبلہ رو بیٹھ کر. ظہر پڑھ رہا ہے, سنتوں میں دعا کی, فرض میں دعا کی, پھر سنتوں میں دعا. اب کیلکولیٹ تو کرو, اگر بس کچھ نہ کروں, اپنے بچے کو زندگی میں 5 وقت کا پابند نمازی بنا دوں, میرے مرنے کے بعد بھی وہ نماز پڑھتا رہے. ارے نہ ہے میری قبر پر, روز نماز پڑھے گا, اتحیات میں بیٹھے گا, دعا کرے گا اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما. کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا, کتنا پیارا دین ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج یہ پیغام لے جاؤ, اولاد ایسی بنا کے جانا ہے کہ میرے زندگی میں بھی مجھے میرا بیٹا دعائیں دے, میری اولاد مجھے دعائیں دے, میری خدمت بھی کرے, اور مرنے کے بعد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہو. مگر وہ جب ہو سکے گا جب ہم خود نیک بنیں گے, اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے. اور سبحان اللہ, یہاں پر دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے جو خواتین کے لیے بھی رہنمائی کے یہ خوبصورت پروگرام رکھتا ہے. ہماری بہنوں کے لیے مدرسے موجود ہیں, جامعۃ المدینہ موجود ہیں, اسلامی بہنوں کے اجتماعات موجود ہیں, ہمارے اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار ویکلی اجتماعات وہ موجود ہیں. قرآن سے محبت
کیجیے, قرآن سیکھیے تو صحیح کہ کیسے پڑھنا ہے, تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے. تو اب جو بڑے ہو گئے ہیں, دعوت اسلامی دیکھیں کتنا پیارا پلان رکھتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ مدرسہ المدینہ جو بچوں کے اس میں داخلہ لے لیں, اور جو بڑے ہیں جو مدرسوں میں دن میں نہیں جا سکتے, جاب کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, تو آپ کی آسانی کے لیے تقریباً کراچی کی مسجدوں میں, بلکہ اگر مجھے دنیا میں کہیں بھی سن رہے ہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں, ہزاروں ہزار مدرسۃ المدینہ بالغان پوری دنیا میں موجود ہیں. کاروبار سے آ کر مغرب کے بعد, عشاء کے بعد اپنے علاقے کی مسجد میں جائیں, انشاءاللہ وہاں آپ کو دعوت اسلامی والے مل جائیں گے. 15 منٹ 20 منٹ اپنے مخارج ٹھیک کر دیں, کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیں, تاکہ روزانہ میری زبان سے کچھ قرآن پاک کے الفاظ ادا ہو جائیں. تو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ ہر جمعرات اجتماع میں شرکت کر لیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. ہر ہفتے مدنی مذاکرے بھی کرم فرمائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ بالغان اس کو تھام لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب میں روز قرآن پاک پڑھوں گا, روز سیکھوں گا, میری زبان پر قرآن جاری ہوگا, تو میرے دل میں بھی قرآن کا نور آ جائے گا. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں, اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. میں ان بچوں سے گزارش کروں گا جن کے ماں باپ ان کے پاس ہیں, ان کے پاس وقت بتایا کرو, ان کی خدمت کیا کرو, ان کی پسند کی چیزیں کبھی کبھی ان کے لیے لے جایا کرو. ماں باپ بولتے نہیں ہیں, ہاں ماں باپ بھی بتاتے کہ ہمیں کیا کھانے میں پسند ہے یا کون سی چیز پسند ہے, ان سے پوچھا کرو. آج تک تو ہم نے ہی اپنی پسند بتائی ہے نا, امی مجھے یہ پسند ہے, کھانا بنا دو تو یہ والا شربت بنا دو. اپنی ماں سے پوچھو, ہیں اپنے والد سے پوچھو, اور معلوم ہو جائے نا کبھی. اچھا ایک اور مزے کی بات, ماں باپ کبھی بھی مہنگی چیز نہیں بتائیں گے. تو پان وان کھانا ہوگا, کوئی شربت پینا ہوگا, کسی قسم کی کوئی آئس کریم کھانی ہوگی, کبھی کبھی ان کے لیے وہ کھانا لے جایا کرو. یقین کریں جن کے چلے گئے نا, اب ان کو اپنے ماں باپ کی وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں, اور اب بات بھی کرنی ہوتی ہے تو قبرستان جانا ہوتا ہے. تو اگر تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں نا, تو ان کے ساتھ بیٹھو, ان کی دعائیں لو. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو محبت سے دیکھو گے تو مقبول حج کا ثواب ہے. بعض اوقات کچھ لوگ اس سے وہ ہوتے ہیں نا کہ یار مجھے ویل چیئر چلانی پڑتی ہے تو مجھے دوائی کے لیے لے جانا پڑتا ہے, یا بعض اوقات کپڑے وپڑے دلانے پڑتے ہیں, یا واش روم لے جانا پڑتا ہے. تم لکی ہو, ہاں بھاگ جاگ گئے, ورنہ کئیوں کے ماں باپ نے تو موقع ہی نہیں دیا خدمت کا, وہ ہماری خدمت کرتے کرتے چلے گئے. اگر آج کسی بچے کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے نا, اور کبھی ایسا موقع ملے نا کہ آپ کے پیسے ماں باپ پر خرچ ہوں, تو سمجھ لو تمہارے بھاگ جاگ گئے. ارے انہوں نے ساری زندگی مجھ پر خرچ کیا, اور اب میرے پیسوں کے نصیب جاگے کہ کچھ ماں باپ پر خرچ ہو جائیں. لیکن جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی باری ہوتی ہے تو ایسے بھی بدبخت ہیں جو کہتے ہیں یہ میرے ہیں تمہارے تھوڑی ہیں, میں نے کمائے. اللہ اکبر. سوچو جب میں پیدا ہوا تھا, آپ پیدا ہوئے تھے, بے لباس تھے, میرا باپ کہتا تیرے پیسے کہاں ہیں, کو جان تیرا کام جانے دے, میں تو ننگا ہی رہ جاتا نا. اگر مجھے کھانا نہ کھلاتے, میری انگلی پکڑ کر نہ چلاتے, مجھے پڑھاتے نہ, لکھاتے نہ, مجھے سمجھاتے نہ, مجھے کھلاتے, ایک ایک چیز والد اور والدہ نے ہم پر خرچ کی ہے. والدہ خدمت کرتے رہی, باپ پیسے خرچ کرتا رہا, اور جب ہماری باری آئی خدمت اور پیسے خرچ کرنے کی تو اب بوجھ کس بات کا, وہ ریٹرن تو دے ہی نہیں سکتے ہم جو انہوں نے ہم پر کیا. لیکن اگر موقع ملا ہے نا تو خدمت سے جی نہ چھڑا. شور سے دنیا بھر میں اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. اور وہ عظیم خاندان ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان. حضرت ابراہیم کی یاد ہے, حضرت اسماعیل کی یاد ہے, بی بی ہاجرہ کی یاد ہے. مسلمان حج کو جا رہے ہیں, اس میں بھی حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی یادیں ہیں, اور جب قربانی کرتے ہیں تب بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادیں ہیں. کیا خاندان ہے. مگر ان واقعات سے جو آج بیان میں سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا, اور اس کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ وہ آگے بتاتا ہوں. ایک بادشاہ تھا نمرود. یاد رہے کہ دنیا میں 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا موقع ملا ہے, ٹھیک ہے. اس میں 2 ایمان والے تھے, 2 غیر مسلم تھے. جو ایمان والے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور 2 جو غیر مسلم تھے, بے ایمان تھے, اس میں ایک تھا نمرود اور دوسرا فرعون. اچھا, اب نمرود جو تھا وہ بڑا ہی بدبخت تھا. ایک تو خدائی کا دعوے دار بھی ہو جاتا تھا, اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی طرف بلانے کی کوشش کی کہ وہ بھی اس کی بات مانے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات نہیں مانتے تھے, واللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے. نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. بڑے طویل واقعات ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں رہ کر حضرت ابراہیم نے حق کی دعوت دی. نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں, تو آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے. تو نمرود نے کیا کیا, ایک بندہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو جیل سے نکال کے رہا کر دیا. کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا, اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا, سزائے موت ہو گئی تھی, میں نے اس کو فارغ کر دیا. آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے. تو اس نے ایک عام بندے کو پکڑا, اس کو قتل کا حکم دے دیا, اس کو مار دیا. کہا کہ موت تو میں بھی دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی. تو بہرحال کمال کا جذبہ تھا, کمال کا یقین تھا اللہ وحدہ لا شریک پر, ایسا یقین سبحان اللہ. اگر نمرود نے دیکھا کہ کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. اچھا وہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی, ایسی آگ نہیں تھی کہ لکڑیاں لگائیں اور جناب بندے کو ڈالنا ہے. ایک ایسی آگ تھی کہ جو اس وقت تک اتنی بڑی آگ لگائی نہیں گئی تھی.
اور ایسی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ گزر نہیں پاتا، جل کے اس کے اندر کوئلہ بن جاتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا. دیکھیں آج بھی اگر کوئی جیل میں قید ہو نا، سزا سنا بھی دی گئی ہو، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ضمانت ہو جائے گی. یہاں تک کہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی چانس ہوگا، کوئی سزا معاف ہو جائے گی، کوئی عمر قید میں تبدیلی ہو جائے گی. سنا ہے پاکستان کی جیلوں میں کئی سال سے لوگ ہیں سزائے موت کے قیدی ہیں، مگر ان کو سزائے موت نہیں ہو رہی. تو کوئی نہ کوئی یقین یا امید رہتی ہے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، اپنی طرف سے اچھال دیا گیا. تو جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. کہا پھر جس سے حاجت ہے اس کو بتا دینا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو عرض کریں. تو آپ نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، اے جبرائیل میں کس حال میں ہوں میرا رب کریم جانتا ہے، اس کا جاننا میرے مانگنے سے بہتر ہے. اب یقین کے لیول تو دیکھیں نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، میرے مانگنے سے بہتر یہ کہ وہ جانتا ہے. اس نے دیکھا ہے، اسے معلوم ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر وہ راضی تو میں بھی راضی. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے. ایک ایسا یقین تھا. مگر اس یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم. پھر آگ کو رب نے کیا حکم دیا، ذرا سمجھیے گا بات کو. اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے اس واقعے میں. مجھے بتائیے آگ کا کام کیا ہے. آگ کا کام تو جلانا ہی ہے نا. عقل بھی کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے، تجربہ بھی کہتا ہے جب بھی آگ ہے کوئی چیز ڈالو جلی جاتی ہے. مگر اسی آگ کو رب نے کیا حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا تھا، یقین ایسا تھا کہ اتنی بڑی آگ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے، باغ بن جاتی ہے. اچھا پھر ہوا کیا کہ نمرود جو ہے کچھ دنوں کے بعد، ایسا نہیں فوراً، کچھ دنوں تک آگ جلتی رہی. حضرت ابراہیم اس میں ڈالے جا چکے تھے. نمرود نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابراہیم کا حال کیا ہوا ہے. وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے آگ کی طرف دیکھا. وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اس اتنی بڑی آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ باغ میں بیٹھا ہوتا ہے. بالکل اس آگ نے کوئی بال بھی بیکا نہیں کیا. حضرت ابراہیم چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں نہیں رہے. تفاسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے. مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آگ کی نے کوئی اثر آپ پر نہیں ڈالا. اللہ اکبر. اچھا پھر اس نے کیا کیا، نمرود نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ کی جو نا یہ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے، یہ آگ جلانے والی آگ نہیں ہے. تو نمرود نے پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک اور بندے کو اس آگ میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم اس آگ میں موجود ہیں اور بڑے نارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے. تو نمرود نے ایک اور شخص کو آگ میں ڈالا. جیسے ہی وہ بندے کو آگ میں ڈالا، اس آگ نے اس بندے کو جلا کر راکھ کر دیا. یعنی اس آگ کا کام جلانا تھا، مگر میرا رب جس کے لیے چاہے وہ آگ گلزار بن سکتی ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. مگر نمرود کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا، یقین، بلیف، اللہ پر بھروسہ. اور اگر رب پر بھروسہ ہونا تو ایسے کام آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ہاں شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، دیر از اونلی ون کنڈیشن، ایمان وہ چاہیے، یقین وہ چاہیے. اگر آج بھی ہو کیسا ایمان، ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی غموں کی آگ باغ بنے گی، آج بھی آپ کی مشکلوں کی آگ باغ بنے گی. مگر پرابلم یہ کہ یہ بھروسہ کہاں ہے، وہ یقین کہاں ہے اللہ پر. ڈگمگا گئے ہم لوگ، ہمارے یقین اور بھروسے ہل گئے. اللہ اکبر. آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو امت کا حکیم کہا جاتا تھا. بڑے کمال کی شخصیت اور بڑے عقل مند اور دانا تھے. آپ کے دور میں آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ تابعی بزرگ ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو. تابعی، سبحان اللہ. وہ تابعی بزرگ تھے، یمن میں رہتے تھے. آپ کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی. اس بندے نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور ایک دن زبردستی آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل، میرے آقا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، وہ میرے آقا ہیں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے ہو، یعنی سنا ہی نہیں اس کی بات، سنی انسنی کر دی. اسود انسی کو بڑا غصہ آیا. اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے. آگ جلائی گئی. ابو مسلم رحمت اللہ تعالی کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے، حکم دے دیا. آپ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا، آپ کھڑے رہے اور آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا. سبحان اللہ. جس رب نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا نا، گلزار کیا تھا، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کے لیے بھی وہ آگ سلامتی والی ہو گئی. بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے. اسود انسی نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی کرامت، اب یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو میری تو نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ بیڑا غرقی ہو جائے گا. تو ان کو آزاد بھی کر دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے آپ چلے جائیں. تو آپ کو یمن سے نکال دیا. آپ یمن سے نکلے اور مدینہ منورہ حاضر ہو گئے. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں،
غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ بات یقین کی ہے، بات ایسے کس کو کہتے ہیں، ایمان کی ہے۔ آج تو پرابلم یہ، آج ہمیں کوئی سوال کر دے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ واقعی اس بات کی دلیل کیا، اپنے ایمان کے بارے میں لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ واقعی موجود ہے، اللہ کہاں ہے، معاذ اللہ، ایسے ایسے سوال لوگ کر دیتے ہیں، اور چونکہ مطالعہ ہوتا نہیں ہے، علماء کی صحبت ہے نہیں۔ آپ سمجھیے بات کو، اس وقت جو ماحول ہے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کا دور ہے۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارا ایمان کیا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ، ہم کیا ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور اچھا جنہوں نے ایمان پر حملہ کرنا ہے ان کو سب پتا ہے، ان کو پتا ہے ان کو کیسے بہکانا ہے، ان کو پتا ہے ان کے دل میں شک کی پن کیسے چبونی ہے۔ تو خدارا یہ بات سمجھیے کہ اس وقت باقاعدہ ایسے لوگ، ایسے ادارے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے، ان کو اپنے رب سے ہی جناب یقین ختم کر دیا جائے، اسلام سے ہی ان کو ہلا دیا جائے، مگر فکری کسی کو نہیں ہے۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی، بتاؤ وہ 100 سال پہلے کے معاملات تھے، اب اور کتنے خطرناک ہو گئے۔ آپ نے لکھا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ چور رکھوالے بن گئے ہیں، آپ کو اسلام کے لبادے میں اسلام کی بات کرنے آئیں گے اور ایمان لوٹ کے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں۔ کیا محاورہ استعمال کیا ہے، آنکھ میں جب کاجل لگا ہوا تو کون نکال سکتا ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ دور غفلت کی نیند سونے کا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اسلام کے بارے میں، خود ہمیں کتنا معلوم ہے، لیکن یقین بزرگوں کا کیسا تھا کہ جناب ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ آگ باغ بن جاتی تھی۔ یقیناً آج کے دور میں یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے ہم۔ اب یہ بھی نہ ہو کہ جناب کوئی کہے چلو جناب اسلام یقین جو ہے میرا، اسلام حق پر ہے کہ نہیں، آگ میں جاتا ہوں، آگ نہیں جلائے گی مجھے، پہلا ایسے یقین بھی تو لائے نا۔ یہ امتحان اور ٹیسٹ کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا۔ بڑی خوبصورت بات سمجھیے گا کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟ کہاں بالکل کرتا ہوں۔ کہا پھر پہاڑ سے کود جائیں، اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا، آپ کا رب بچاتا کہ نہیں بچاتا دیکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا ہوں۔ تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر، مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ